पार्लियामेंट के उन्हीं वोटों से, जिन वोटों से इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने थे और गालबन तादाद भी वो 176 ही थी, और मुत्तहिदा अपोजिशन के वोटों के साथ इत्तेहादी जमातों के वोट भी तकरीबन वही थे, तो उसके तहत मियाँ शहबाज शरीफ साहब एक इत्तेहादी हुकूमत के वज़ीर आज़म के तौर पे मुंतखब हुए। लेकिन उस आइनी अमल को सबोताज करने के लिए, प्रोपागेट करने के लिए जो है वो पहले एक गैर मुल्की साजिश का जो है वो राग लापा गया, और जब वो चंद दिन चल के फ्लॉप हुआ तो उसके बाद फिर मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, उसका जो है वो एक फ्रॉड बयानिया जो है उसे जो है वो सामने लाया गया। और अब 25 मई को यानी एक दिन बाद जो है वो एक लॉन्ग मार्च के नाम पे एक फितना फसाद मार्च जो है वो किया जा रहा है। ये कोई जमहूरी मार्च नहीं है, ना ये कोई लॉन्ग मार्च है, ये एक फितना और फसाद मार्च है। ये कौम को तकसीम करने के लिए किया जा रहा है, ये मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार को फ़रोग़ देने के लिए किया जा रहा है। इसी बयानिए को लेके पिछले एक माह से जो है ये टोला पूरे मुल्क में जो है वो घूमता रहा है, और जिस किस्म की ये गुफ्तगू करता रहा है कि ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा, हम वहाँ पे आएंगे तो हम वहाँ पे इस तरह से जो है वो वहाँ पे जो है वो अफरा तफरी और अनारकी जो है वो फैलाएंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड पे, और ये कहा गया कि जी इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में हम हुकूमत को उठा के ज़बरदस्ती जो है वो बाहर फेंक देंगे। तो इस सूरत हाल में, और ख़ास तौर पे जो 2014 में इनका अमल था कि इन्होंने पहले कहा कि जी हम पुरअमन एहतजाज के लिए आ रहे हैं, और हमें जिस जगह पे इन्होंने मुआहदा किया इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन से कि हम यहाँ पे महदूद रहेंगे, यहाँ पे आके इन्होंने वहाँ पे रुकने की बजाय जो है वो ये रेड जोन में जो है वो दाखिल हुए। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस का घेराव किया, प्राइम मिनिस्टर को जो है वो गिरेबान से पकड़ के घसीटने की बातें की। इन्होंने सिविल नाफरमानी के लिए जो है वो लोगों को यहाँ पे उभारा। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की बिल्डिंग के ऊपर जो है वो गंदे कपड़े जो है वो डाले, और इस तरह से इन्होंने हर वो अपनी वादा खिलाफी की जिसके तहत जो है ये यहाँ पे ये पहले आके इकट्ठे हुए थे, या पुरअमन एहतजाज के नाम पे इन्होंने एक्सेस हासिल की थी। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज कैबिनेट ने ये फ़ैसला किया है कि इनको यहाँ पे ये फितना और फसाद फैलाने के लिए जमहूरी या लॉन्ग मार्च के नाम पे जो है इनको इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही, और इनको जो है वो रोका जाएगा ताकि ये अपना गुमराही का एजेंडा, कौम को तकसीम करने का एजेंडा जो है उसको जो है वो आगे जो है वो ना बढ़ा सकें। और इन्होंने इससे पहले भी इसी तरह से जो है वो 2014 में भी जो है वो किया था। अब भी आपके इल्म में है कि ये अब गालियों से गोलियों पे आ गए हैं, और एक पुलिस कांस्टेबल जो है वो लाहौर में जो है वो शहीद हुआ है। और इस वक्त हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये सारी इनकी क़यादत जो है, वैसे तो बड़े बहादुर बने फिरते हैं और बड़ी लंबी लंबी जो है वो बातें करते हैं, अब सारे जो है वो जाके इकट्ठे हुए हैं पेशावर में, कोई अपने घरों में नहीं है, सारी लीडरशिप इनकी जो है वो पेशावर में है। और वहाँ से ये एक वफाकी इकाई प्रोविंस केपी के जो है उसके तमाम तर वसाइल को, और वहाँ पे जो सूबाई फोर्सेस हैं उनको साथ लेके जो है ये वफाक पे हमलावर होने आ रहे हैं। और वहाँ से ये एक
بڑے جتھے کی صورت میں جو ہے وہ کل تشریف لانا چاہتے ہیں. ایسا جتھا جس کی کوئی آئینی حیثیت نہ ہو, جس کی کوئی قانونی حیثیت نہ ہو, جو سرکاری وسائل کو جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے استعمال میں لاتے ہوئے وفاق کے اوپر حملہ آور ہونے آ رہا ہو, اسے کسی قیمت پہ نہ کوئی قانون اور نہ آئینی طور پہ جو ہے وہ اس بات کی اجازت جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. میں وارن کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جو عمرانی فتنے کی گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس گمراہی سے باہر نکلیں. یہ ایک قومی مسئلہ ہے, یہ اس ملک کی بقا کا مسئلہ ہے. یہ بدبخت شخص جو ہے یہ قوم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے, قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے. یہ قوم کے جو ہے وہ بچوں تک کو, آپ اس کی حالت دیکھیں کہ یہ اس نے کہا کہ میں ماؤں سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے جو چھوٹے بچے جو تیسری چوتھی پانچویں جماعت میں پڑھتے ہیں وہ بھی جا کے جو ہے وہ لوگوں کو, اپنے مخالف لوگوں کو جو ہے وہ چور اور غدار کہیں. اس نے اپنی پارٹی کے لوگوں سے کہا ٹیلی ویژن پہ جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ جی جب بھی کوئی آپ کو مخالف جماعت کا آدمی ملے تو اسے آپ چور کہیں یا جو ہے وہ آپ غدار کہیں. چور بھی ایک بہت بری گالی ہے, لیکن حب الوطنی کے اوپر تو کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بات جو ہے وہ نہیں سن سکتا. تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ پوری قوم میں فتنہ اور فساد جو ہے وہ پھیلانا چاہتا ہے, اور یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. یہ صرف اتحادی حکومت کا, ایک سیاسی جماعت کا یا ایک طبقے کا معاملہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تمام اداروں کو اور تمام جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو, میڈیا کو, سب کو جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالنا چاہیے اور اس فتنے اور فساد کو جو ہے وہ روکنا چاہیے. نپ دی ایول ان دی بڈ والی بات ہے. اس فتنے کو اسی مرحلے پہ جو ہے وہ اگر روک دیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی جو ہے وہ خدمت ہوگی. جو کانسٹیبل شہید ہوا ہے کمال احمد, تو بہرحال اس کے بچوں کی ویلفیئر ہے یا جو بھی ذمہ داری ہے, حکومتی ذمہ داری, وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ پوری کریں گے. اور یہ بات پیش نظر رہے کہ جمہوری احتجاج جو ہے وہ ہر کسی کا حق ہے, اظہار رائے ہر کسی کا حق ہے, پرامن احتجاج بھی ہر کسی کا حق ہے. لیکن یہ پرامن احتجاج کرنے آ نہیں رہے. اس سے پہلے بھی جب یہ آئے تھے تو یہ اسی طرح سے پرامن احتجاج کا نام لے کے آئے تھے, اور اس کے بعد پھر جو ہوا وہ جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. اگر یہ اس احتجاج کو خونی احتجاج کا نام نہ دیتے, اگر یہ لوگوں کو جو ہے وہ فتنہ فساد اور انارکی پھیلانے کی بات نہ کرتے, تو ہم بالکل جو ہے وہ راستے میں جو ہے وہ حائل نہ ہوتے. اور ہمیں آج بڑی حیرانگی ہوئی ہے اس بات کی کہ آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن تھی تو وہاں پہ ان کو کہا گیا کہ اگر آپ اپنی جگہ پہ محدود رہنے اور اس قسم کے کسی واقعے کو نہ دہرانے کی بات کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ آپ کے لیے ایک آرڈر جاری کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اس بات سے انکار کیا. انہوں نے وہاں پہ ایفیڈیوٹ دینے سے جو ہے وہ انکار کیا انہوں نے. تو اس سے جو ہے وہ ان کے ارادے جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ واضح ہیں. تو لہٰذا کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ایک ریاست کے کیپٹل کا آ کے محاصرہ کرے اور اپنی جو ہے وہ ڈکٹیشن جو ہے اس کو جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرے. اس بات کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی جا سکتی. اسلام آباد کے شہریوں کی, اسلام آباد کے تاجروں کی, اسلام آباد کی جو باقی کمیونٹی ہے اس کی ذمہ داری جو ہے, اس کے جان کی مال کی ذمہ داری جو ہے, اس کی حفاظت جو ہے موجودہ حکومت پہ ہے, مجھ پہ ہے. اس کو انشاءاللہ تعالی ہر قیمت پہ جو ہے وہ نبھائیں گے اور اسلام آباد کے شہریوں کو, اسلام آباد کے کاروباری لوگوں کو, اسلام آباد کے تمام طبقات کو جو ہے ان کی جان مال کا جو ہے وہ ہر قیمت پہ
جو ہے وہ تحفظ جو ہے وہ فراہم کریں گے. میرے ساتھ جو دوست بیٹھے ہیں وہ بھی اس میں جو ہے وہ اپنی گفتگو کر لیں, تو اس کے بعد جو پھر آنسر آپ کویشچن کریں گے تو ان کو میں آنسر دوں گا. جی جی مولانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائک آن کر بس ٹھیک ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کی یہی عزائم کامیاب نہیں ہوں گے. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی یاسر ملک دنیا سے. صاحب یہ بتائیے گا کہ اب تک کتنی گرفتاریاں جو ہیں عمل میں لائی گئی ہیں, اور کیا کوئی ایسا فیصلہ ہوا ہے کہ جو ریڈ زون ہے اور اہم عمارتیں ان کے اوپر پاک فوج کے حوالے کر دیے جائے ان کو, اور کیا خواتین جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی ان کے حوالے سے کوئی نرمی برتی جائے گی کہ ان کو نہ پکڑا؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ریڈ زون ہے اس کی حفاظت کو, ویسے تو پورا کیپٹل سٹی جو ہے اس کی حفاظت اسی سینس آف ڈیوٹی کے ساتھ کی جائے گی جو بنتا ہے, لیکن ریڈ زون جو ہے کیونکہ وہ تھوڑا ایک اسپیشلٹی ہے تو اس کو فول پروف سیکورٹی دینے یا رکھنے کے لیے جو ہے جو بات آپ نے کی ہے وہ انڈر کنسیڈریشن ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے, اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اگر اس کے اوپر اپنی پروفیشنل رائے دے گی تو پولیٹیکل گورنمنٹ کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. جہاں تک آپ نے بات کی ہے خواتین کی, یس یہ بالکل ایک ایسا عمل ہے, اور میری بھی اپنی خواتین بہنوں سے, خواہ وہ ممبرز ہیں یا نہیں ہیں, ان سے یہ گزارش ہوگی کہ وہ, کیونکہ یہ ہیومن شیلڈ بنانا چاہتے ہیں بچوں کو بھی, فیملیز کو بھی, اور خاص طور پہ عورتوں کو بھی, تو وہ ان کی اس گمراہی اور ان کے فتنے کا جو یہ بیانیہ ہے اس کو وہ سمجھیں اور اس میں جو ہے وہ بالکل نہ آئیں. ہماری طرف سے بھرپور یہ کوشش ہوگی, بلکہ تمام پارٹیسپینٹ میل ہوں فیمیل ہوں, کہ ان کے جان و مال کی بھی جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ حفاظت کی جائے. اور یہ آخری ایک بات میں ریپیٹیشن کی بنیاد پہ پھر بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ایجنسیز کی اطلاع ہے کہ یہ جو جتھا لے کے آ رہے ہیں وہاں سے کچھ لوگ ان کے پرائیویٹلی جو ہے وہ مسلح ہو کے آ رہے ہیں, تو میں ان کو وارن کرتا ہوں کہ وہ یہ غلطی نہ کریں, یہ حرکت نہ کریں. وہ جو کہتا تھا نا کہ جو لوگوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو آگ لگا لینی ہے, خونی مارچ ہوگا, اس نے تو گھر سے بھی نہیں نکلنا, وہ تو رات کا چھپا ہوا ہے, اس کو پتہ نہیں وہ ہے کہاں پہ. تو یہ لوگوں کو ورگلانے کی جو بات ہے اور لوگوں کو اس طرح سے اسلحہ لے کے آنے کی اور پھر فورسز کے اوپر اسلحہ تاننے کی, جس کا آغاز انہوں نے لاہور سے کیا ہے, تو یہ کوشش جو ہے یہ بڑی ڈیمیجنگ ہو سکتی ہے. میں وارن کرتا ہوں کہ اس کے اوپر وہ احتیاط سے کام لیں. گرفتار کر لیا جائے گا نمبر 1, اور دوسرا یہ ہے کہ کیا مقامی طور پر کل چھٹی دی جائے گی, کیونکہ اسکول ہیں, لوگ پریشان ہیں, بچوں کا کیا ہوگا, تو اپنا امان کے حوالے سے کیا اسپیسیفک پلان آپ کے؟ دیکھیں یہ ابھی 2 بجے میٹنگ تھی اسلام آباد, جی اسلام آباد ایڈمنسٹریشن سے 2 بجے میٹنگ تھی, جو یہ کیبنٹ میٹنگ اور پریس کانفرنس کی وجہ سے لیٹ ہوئی ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں پہ ڈسکس ہوں گی. اگر یہ ضروری سمجھا گیا کہ کل کا جو ہے وہ اسکولز کو چھٹی دینا مناسب ہے تو اس کا جو ہے وہ فیصلہ کر دیا جائے گا. اور باقی رہی بات گرفتاری کی, دیکھیں جب یہ ایک لوگ فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے آ رہے ہیں تو گرفتاری تو بالکل ان کی بنتی ہے, اور اگر کوئی ایسا موقع بنے گا اور جس میں یہ اپنے آپ کو اس حد تک جو ہے وہ آگے لے کے آئیں گے تو بالکل ان کو گرفتار کیا جائے گا. اور یہ ان کو بھی پتہ ہے, ورنہ ایسے نہیں جا کے وہ پشاور میں بیٹھ کے بنی گالہ میں بیٹھتے ہوئے. جی رانا صاحب پوچھنا صرف یہی تھا کہ ہر آدمی کے دل میں یہ خوف ہے کہ فیصل آباد کے راجپوت آ گئے وزارت داخلہ کے منصب سے, اور کہیں اللہ نہ کرے ماڈل ٹاؤن والے واقعات نہ ہو جائیں. اس وقت اسلام آباد کا ہر شہری ایک قیدی بن کے رہ گیا ہے. کیا آپ شہریوں کو یقین دلاتے ہیں کہ اگلے 2 سے 3 دن میں حالات نارمل ہو جائیں گے اور ریاستی عملداری قائم ہو جائے گی؟ تھینک یو سر. جی انشاءاللہ تعالی میں یقین دلاتا ہوں کہ اگلے 2 سے 3 دن کیا, کل شام اور رات 10 بجے تک کی جو ہے یہ بات یقینی ہو جائے گی, اور حالات جو ہے
وہ معمول پہ آ جائیں گے اور نارمل ہو جائیں گے. باقی جو آپ نے بات کی ہے خوف کی ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے، وہ دیکھیں ایک پراپیگنڈا تھا. اگر وہاں پہ کچھ ایسا ہم سے غلط ہوا ہوتا تو چلیے اس وقت ہماری حکومت تھی، ہم نے دبا لیا ہوگا. بعد میں 4 سال ان کی حکومت رہی ہے، وہ وائرلیس جس کا شور کر رہے تھے جی وہ کوئی وائرلیس ہے جی اس کے اوپر یہ آرڈرز دے دیا گیا، وہ کوئی فلاں جو ہے وہ آرڈر بک ہے اس کے اوپر یہ کہہ دیا گیا. وہ سب جو ہے وہ ایک فراڈ تھا اور ایک فراڈ بیانیہ تھا جو کہ نہ اس وقت ثابت ہو سکا، نہ اس کے بعد جو ہے 4 سالوں میں یہ کوئی چیز سامنے جو ہے وہ لا سکے، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک. اور میں پوری یقین دہانی کے ساتھ اور پورے عزم کے ساتھ اس بات کو جو ہے وہ میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پوری جو ہے وہ گورنمنٹ کی کیبنٹ کی گائیڈنس کے ساتھ اور جو ملک کے اور اسلام آباد کے شہریوں کے بہترین مفاد ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھائی جائے گی. رانا صاحب یہ بتا دیں کہ اب آپ نے NOC نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور PTI نے آنے کا فیصلہ کیا ہے، تو تصادم کی صورتحال ہے، کیا حکومت نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ پھر طاقت کا استعمال کیا جائے گا؟ نہیں دیکھیں، طاقت کا استعمال تو آپ اسے نہیں کہہ سکتے. اگر ایک جتھا جو ہے وہ مسلح ہو کے وہ آتا ہے کیپٹل کا محاصرہ کرنے کے لیے تو اسے پھر روکا تو جانا چاہیے نا. یہ آج عدالت نے ان سے کہا تھا کہ آپ ایفیڈیوٹ دے تو دے دیتے وہاں پہ، یا وہ NOC اگر جاری کروانا چاہتے تھے تو اس سے پہلے جو ہے وہ یقین دہانی کروا دیتے. تو یہ جب وہ نہیں کر رہے تو پھر ان کے ارادے جب واضح ہیں اور ان کا ماضی جو ہے وہ اس کے اوپر گواہ ہے تو پھر ایسی صورت میں جو ہے ان کو روکا جانا چاہیے. قانون تو قانون اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق چلتا ہے نا، جو قانون ریکوائرڈ کرے گا وہ ہوگا. جی سہیل رانا صاحب. سر کہنا تھا ابھی آپ نے فرمایا کہ یاسین ملک صاحب کے ساتھ کا یہ ڈیسیژن آنے والا ہے، یو لائک ٹو ٹیل اس ایک کلبھوشن دیو بھی ہمارے پاس ہے، اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا ہم اس کو بھارت کے حوالے کر چکے ہیں پریویس گورنمنٹ یا ابھی تک آپ کے پاس ہے؟ کیونکہ یہ سوال آپ سے رانا صاحب سے. نہیں، میں کس بارے میں کیونکہ خود آگاہ نہیں ہوں. رانا صاحب کے پاس اگر کوئی اس کی نالج ہو تو بالکل میں پبلکلی کہہ رہا ہوں. جو یاسین ملک صاحب کا ایشو ہے وہ کیونکہ ساری دنیا کے سامنے ہے اور بطور وزیر امور کشمیر یا ایڈوائزر امور کشمیر یہ میرا حق بنتا ہے. ساری قوم ان کے ساتھ ہے، صرف ایک وزارت نہیں، لیکن کیونکہ ایک موقع تھا لہذا اس کو ہم نے ضرور ہائی لائٹ کر. لیکن وہ پاکستان کی کسٹڈی میں ہے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ جو یہ بڑھائی جا رہی ہے کہ شاید اس کی کسٹڈی جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس یا پاکستان کے پاس نہیں ہے. جی لاسٹ کوشچن جی. رانا صاحب کیا فوج یا رینجرز کو ریڈ زون میں بلایا جا رہا ہے حفاظت کے لیے؟ اور دوسرا سوشل میڈیا پر ایسی فوٹیجز آ رہی ہیں جس میں پولیس جو ہے وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتی نظر آ رہی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں، پولیس کو ہم نے بڑی سختی سے کہا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کرتے وقت جو ہے وہ شہریوں کے عزت کا احترام کا جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ خیال رکھیں. اگر کسی جگہ پہ کوئی ایسی شکایت ملے گی تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن ہوگا. باقی جو آپ نے بات کی وہ میں نے کہا ہے کہ اسلام آباد ایڈمنسٹریشن سے ابھی جو میٹنگ ڈیو ہے تو اس میں اگر اس ایڈمنسٹریشن کی یہ ریکوائرمنٹ ہے رینجرز کی یا آرمی کی تو بالکل اس کو جو ہے وہ پورا کیا جائے گا. ایک چیز اور دیکھیے جو آج لاہور میں ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں پولیس آئے 100 ڈیز کا پہلے، جو پولیس کے ساتھ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا خیال ہے؟ یعنی پولیس جو گئی ہے نا وہاں پہ ان کے پاس ڈنڈے بھی نہیں تھے اور اس کے جواب میں پولیس کا جوان شہید کر دیا گیا ہے اور ان کے خلاف کوئی ایکشن ایسا نہیں کیا پولیس نے. جی 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 مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے آپ نے؟ دیکھیں، مذاکرات کی دعوت جو ہے وہ کن کو دیں اور کس کو دیں. جو ان کی گفتگو رہی ہے اپنے جلسوں میں اپنی پریس کانفرنس میں وہ آپ کے سامنے ہے. وہ تو 4 سال جو ہے وہ اپوزیشن سے 4 سال اس نے بات نہیں کی. حالانکہ یہ کسی پارلیمانی جمہوریت میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قائد ایوان جو ہے وہ قائد اس میں اختلاف سے جو ہے وہ بات نہ کرے یا جو ٹریجری بینچز ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ بات نہ کرے. تو وہ تو ان چیزوں سے ویسے ہی بالا تر ہے. تو بات کس سے جو ہے وہ کی جاتی. آج وہ کورٹ میں گئے تھے تو کورٹ میں جو بات ہوئی اگر وہاں پہ کوئی بات کرتے
تو لازمی بات ہے کہ کورٹ جو ہے وہ ہمیں بھی وہاں پہ بلا لیتی یا کورٹ اس کے بارے میں جو ہے وہ کوئی ڈیسیجن لے لیتی. لاسٹ کویشچن جی. تو سب سے زیادہ رانا صاحب کنیکٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا سے. کل ایک یوٹیوبر نے یہ انفارمیشن دی کہ آرمی کی طرف سے IGKP کے کو کہا گیا ہے کہ آپ عمران خان کو روکیں, جو IG نے آ کے خود اس کو روکنے کے حوالے سے کیا اقدامات ہیں؟ آج بھی وہ کھلے پھرے. سر آپ نے بات کی صدر پاکستان کے حوالے سے, رانا صاحب نے بھی کہا کہ صوبائی حکومت اس سارے عمل میں KPK کی وہ شامل ہے, اس میں چیف منسٹر خود شامل ہیں, ان کے وزراء شامل ہیں. تو آپ کے پاس کون سا کانسٹیٹیوشنل اور قانونی راستہ ہے صوبائی حکومت کو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بغاوت روکنے کے حوالے سے؟ دیکھیے گزارش ہے, بغاوت روکنے کے تو سارے راستے ہیں. بتائیں سر. بغاوت روکنے کے سارے راستے ہیں. بغاوت کو ہر قانون کے تحت ہر ایکٹ کر کے بغاوت روکی جاتی ہے. اگر بغاوت ہے تو آپ نے بغاوت کا لفظ استعمال کیا, میں اس کو رسپونڈ نہیں, جو میں کہہ رہا ہوں وہ مجھے نہیں. آپ کا شکریہ کہ آپ نے بغاوت کا لفظ استعمال کیا ہے, آپ کو کل ہی روک کے دکھا دیں گے. تو بغاوت کے تو پھر جواب بغاوت کے رنگ میں ہی ہوتے ہیں نا, بغاوت کو جس طرح کل کرتے ہیں. بٹ سوال یہ ہے کہ صدر پاکستان کو اگر ہم کہہ رہے ہیں تو آج ہمیں آپ ایجوکیٹ کر دیں کہ کیا صدر کا کوئی ایکٹ اس سارے عمل میں آئین اور قانون کے مطابق تھا؟ کیا آج جس وقت جو انسرٹنٹی بیان کی جا رہی ہے کہ اس میں صدر پاکستان کا رول نہیں ہے؟ کون سا قانون صدر کو اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنے پاس سمری پہلے 14 دن رکھ کے بیٹھ جائے, پھر 10 دن دوبارہ سمری رکھ کے بیٹھ جائے؟ قانون نے ان کو صرف اتنا اختیار دیا ہے, وہ اپلیکیشن آف مائنڈ کا بھی تصور نہیں ہے. جب کسی اسمبلی سے نوٹیفائی ہو جاتا ہے ایک بندہ کہ اس کے پاس کثرت ہے, تو اس سے حلف لینا گورنر ہو یا صدر, یہ اس کی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے. اپلیکیشن آف مائنڈ کا کوئی تصور نہیں ہے وہاں پہ. اور اگر اس کے باوجود وہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں, صدر صاحب کو نارمل پروسیجر کے لیے دیا گیا تھا یہ اختیار. یہ تو نہیں کہا گیا تھا کہ آپ گورنمنٹ کے پروسیس کو روک کے بیٹھ جائے, حکومتی عمل کو روک کے بیٹھ جائے, نارمل بزنس روک دیں. لہٰذا ان کے اس عمل کو جس کی وجہ سے آج یہ ہوا ہے, اور انہوں نے گورنر سے بھی یہ کرایا, ان کے دیکھا دیکھی اسپیکرز نے بھی کیا, اور آج ملک کے اندر جو اس کو ہم کنڈیم کر رہے ہیں. جی تھینک یو جی. پولیس آ رہی ہے تو نہیں, پولیس آ رہی ہے, یہ ہماری اطلاع یہی ہے کہ وہ پولیس آ رہی نہیں بلکہ پولیس کو وہ خود لا رہے ہیں. اور IGP کو اور چیف سیکرٹری کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے, اور ان آفیسرز کو بھی اس بارے میں متنبہ کرتا ہوں کہ ان کا یہ عمل جو ہے یہ ان کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہوگا. انہیں ان غیر آئینی غیر قانونی احکامات کو نہیں ماننا چاہیے, اور اس فتنہ اور فساد مارچ کا حصہ نہیں بننا چاہیے. شکریہ جی.